अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपने ये मिसाल तो सुनी ही होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का जायका, और आपको ये भी पता होगा कि जब किसी को नज़ला होता है तो उसे टेस्ट नहीं आता, और कोरोना में भी लोगों को जायका नहीं आता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे? क्योंकि आजकल के लिबरल्स, जो पाकिस्तानी लिबरल्स हैं, उन्हें भी ऐसा नज़ला हो चुका है, उन्हें भी एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि उनको बाहर की दुनिया के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उन्हें दीन और इस्लाम का टेस्ट आना बंद हो चुका है। वो इतना खो चुके हैं उनकी रंगरलियों के अंदर, वो इतना ज्यादा खो चुके हैं वहां बाहर की लिबरलिज्म के अंदर कि उन्हें दीन और इस्लाम के बारे में कुछ भी जायका महसूस नहीं हो रहा है। उन्हीं में से एक लिबरल है जिनका नाम है जुनैद अकरम। आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं जुनैद अकरम साहब। और वो जुनैद अकरम साहब जो है वो हर थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, और कोई ना कोई चीज मार्केट में लेकर आते ही रहते हैं। जबकि आप उनका इंस्टाग्राम अगर जाके देख लें तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग से भरा हुआ है। अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और दे, हर चीज की आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है इस्लाम और दीन की, या उससे रिलेट किसी मसले की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप फिर तहकीक क्यों नहीं करते? आप अंग्रेजों की किताबों से, इंग्लिश बुक से, और बड़े बड़े जितने ऑथर्स हैं उन लोगों की किताबें आप पढ़ते हैं, उनकी आप मिसालें अपनी वीडियो में देते हैं। तो क्या आपका यह हक नहीं बनता कि जब आप ऐसे मौजू पे बात करें जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम से हो, तो आप किसी हदीस की किताब को पढ़ें, या कुरान के तर्जुमे को पढ़ें, या किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा करें? जुनैद अकरम साहब ने अपनी हालिया कुछ वीडियो में कजन मैरिजेस के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी अवाम कजन से ऑब्सेशन रखती हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, और हर चीज कजन 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 के साथ मैंने ये किया, कजन के साथ मैंने ये करना है, मेरी कजन दूसरे कजन के साथ ये कर रही थी, अब मैं कजन उन कजन के साथ ये कजन, इससे बाहर ही नहीं सोच रहे थे। यानी कि कजन्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में होते हैं लोग, और ये चीज गलत है, और कजन सिस्टर की तरह होती है, जो उनका कहना है। भाईजान, आप बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाते हो, ये इंडिया से आई है। रिसेंटली आई विजिटेड इंडिया फॉर माय कजन सिस्टर्स वेडिंग। कजन के साथ सिस्टर लगाते हैं, हम बिस्तर लगाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी कजन्स के साथ शादी की हुई है, उन्होंने खुदा ना खास्ता अपनी बहन के साथ शादी की हुई है, ये कहना चाहते हैं आप? मतलब मैं आपको उस वक्त से जानता हूं, उस वक्त से मैं आपको सुन रहा हूं जब आप वॉकिंग टेल्स बनाते थे, जब आप ड्राइविंग के तरीके सिखाया करते थे। आप कहते थे गाड़ी ऐसे चलानी है, गाड़ी वैसे चलानी है। आप कहते थे कराची जो है वो बर्बाद कर दिया हुकूमत ने, कनाडा कितना अच्छा है, इंग्लैंड कितना अच्छा है, यहां तक सब ठीक था। लेकिन जो चीजें हमारे पास अच्छी हैं, जब आपने उनको बुरा कहना शुरू कर दिया, तो अब आप हद से बाहर जा रहे हैं। आप अपने आप को यह समझने लग गए हैं कि शायद आप सब कुछ बहुत अच्छा जानते हैं, और आपको यह लगने लगा है कि हमारे पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं, बल्कि जो हमने बाहर से अडेप्टेशन की है, सिर्फ वही चीज हमारे पास अच्छी है बस। जुनैद अकरम साहब, थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि अपने दिमाग पे जोर दें और आप सोचें आप क्या कह रहे हैं। जुनैद अकरम साहब के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जिसका उन्वान है कजन मैरिजेस अ साइलेंट पेंडेमिक, और इस वीडियो में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है किस तरीके से कजन मैरिजेस के बाद जो नुकसानात होते हैं, और कई डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी इन्होंने पेश की हैं जिसमें बताया गया है कि भाई कजन मैरिजेस के बाद जो है बच्चे माजूर पैदा होते हैं, और एटसेट्रा बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं। ज़ाहिर है मैं उनकी जो वीडियो है वो अपने चैनल पे तो नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑब्वियस रीजंस, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जितनी बातें इन्होंने इस वीडियो में कही हैं, इसकी शरई तौर पे कोई हैसियत नहीं है। शरीयत इन चीज़ों को नहीं मानती, बल्कि शरीयत इस चीज़ की तरगीब अलग से देती है। जहाँ पे कुरान में अल्लाह पाक ने शादियों के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरगीब दी है, वहां पे इन चार रिश्तों को अलग से हाईलाइट करके तरगीब दी है। कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व बनाते अम्मिक व बनाते अम्मातिक व बनाते खौलिक व बनाते खौलातिक,
یہ 4 رشتے اللہ پاک نے الگ سے ذکر کیے کہ اے نبی آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں، ان سے بھی آپ نکاح کریں. ان کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن میں الگ سے بیان کی ہے. اور میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے نیچے کامنٹس پڑھے. آپ یقین کریں، آپ ابھی بھی اس ویڈیو پہ جائیں اور اس کے کامنٹس پڑھیں. اس ویڈیو کو اپریشیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں موسٹلی ہندو ہیں، جنہوں نے یہی کامنٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم اپنے خاندان میں شادیاں نہیں کرتے، ہمارے خاندان کا پتہ نہیں گوتر الگ ہے، یہ الگ ہے، لہٰذا ہم ان کو سسٹر سمجھتے ہیں. او بھائی وہ ہندو سمجھتے ہیں، ہم مسلمان سسٹر نہیں سمجھتے. وہ ایکچوئل میں سسٹر نہیں ہے ہماری، ہم ان کو بہن کہتے ہیں، بہن سمجھتے بھی ہیں، بٹ ان سے نکاح بھی جائز ہے، حلال ہے بھائی. دوسری جو انہوں نے بات کی ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چھوٹے جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، جو پاکستان کے چھوٹے علاقے ہیں، ان میں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ان میں یہ جو زبردستی جو کیسز ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لوگ جانوروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے ان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے، جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ پردہ ہے. وہ پردہ جس کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں دیا، وہ پردہ جس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو دیا، وہ پردہ جو تمام مسلمان عورتوں پہ اللہ پاک نے فرض کر دیا، اس پردے کو یہ جنید اکرم صاحب اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ جو گاؤں اور جو دیہات وغیرہ میں جو یہ کیسز اور جو ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک گھٹن کا ماحول بنا دیا ہے ہم لوگوں نے. کر رہا ہے، کوئی مردوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، کوئی بچیوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اتنی جو گھٹن ہم نے پیدا کی ہے. اب دیکھیں نا، اتنا ہم نے مذہبی معاشرہ ایک بنا دیا، اس کا رزلٹ یہ ہے. وہاں پہ سڑکوں پہ گھومتی پھرتی عورتیں نظر نہیں آتی، وہاں پہ مارکیٹوں کے اندر عام طور پہ جو ہے نا چلتی پھرتی عورتیں نظر نہیں آتی، لوگ بے حیا وہاں پہ گھوم نہیں رہی، اگر نظر بھی آتی ہیں تو وہ برقعوں میں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا زیادہ گھٹن کا ماحول بنا دیا ہے کہ جو مرد ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور فرسٹریشن میں آ کے وہ یہ سب گندے کام کرتا ہے. کہ یہ آپ کو نا صرف اربن سینٹرز میں نظر آتا ہے. اگر آپ سڑک پہ جاؤ تو خواتین بھی ہیں اور کو ایجوکیشن بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہے. اگر آپ دوسرے شہروں میں جاؤ نا تو عورتیں نظر ہی نہیں آتی، بالکل انویزیبل ہیں عورتیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، ایک بلاگر آئی تھی اسلام آباد ایئرپورٹ اتر کے، کہہ رہی ویئر آر دی ویمن، بیکاز سارے مرد ہی تھے چاروں طرف. تو وہ پھر جب اتنی انویزیبلٹی ہو، پھر آپ کا کسی قسم کا سوشل انٹریکشن ہی نہ ہو عورتوں سے، تو پھر رہ دے کے جو سامنے نظر آتا ہے پھر وہی ہوتا ہے آپ کا سب. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو علاقے بڑے ہیں، جیسے جو شہر ہے بڑے، کراچی، لاہور وغیرہ جو بڑے شہر ہیں، وہاں پہ عورتیں چونکہ نظر آتی ہیں، وہاں پہ مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا کو ایجوکیشن سسٹم ہوتے ہیں، کالجز میں، اسکول، یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن سسٹم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مرد اتنا فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ انٹریکشن ہوتی ہے عورتوں اور مردوں میں. جنید اکرم صاحب ماشاءاللہ آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے واقعی، جو دلیل آپ دے رہے ہیں، جو لاجک آپ پیش کر رہے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہے واقعی، تو میرے خیال سے جو سب سے کم کیسز ہونے چاہیے وہ آپ کے مغربی ممالک میں ہونے چاہیے، جو ویسٹرن ایریاز ہیں. لندن میں ایک رپورٹ ہے، لندن میں 10 سال کی بچیوں کو کر کے ان کو پریگننٹ کیا گیا. سوری ٹو سے مجھے اس ویڈیو میں اس طرح بولنا پڑ رہا ہے، بٹ میری مجبوری ہے کیونکہ دین کو ان لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے. یہ جو ڈرامہ فلمز اور یہ جو پاکستانی جتنی یہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین اور یہ جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو مرد حضرات ہیں، ان میں زیادہ تر اتنے زیادہ لبرلزم کے اندر گھس چکے ہیں کہ وہ فرق کرنا بھول گئے ہیں کہ دین نے کیا کہا ہے اور ایکچوئل میں آج کل چل کیا رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان اس وقت بھی بہت بہتر صورتحال کے اندر ہے. اس وقت جو یہ کے کیسز اور اس وقت یہ جو کیسز ہیں جو سب سے زیادہ ہو رہے ہیں وہ انڈیا میں ہو رہے ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ شراب پینے والوں کی تعداد بہت ہے. وہاں پہ ہر گلی کے کونے پہ ایک شراب کا اڈا بنا ہوا ہے.
وہاں پہ لوگ دن رات نشے میں رہتے ہیں. جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ نشے کے عادی ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہے بہت کم، ان کی تعداد کافی کم ہے. اور پھر اسلامک ماحول یہاں پہ ہے، ایک اوور آل اسلامک ماحول ہے. بہرحال اب ان لوگوں سے کیا ہی بات کی جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ اسلامک کنٹری. پاکستان کلمے کے نام پہ نہیں بنا تھا، بلکہ پاکستان ایک لبرل کنٹری ہے. اگر کسی نے اسکرٹ پہن لیا تو جی شلوار آپ نے نہیں پہنی، یہ کیا بکواس ہے؟ بتائیں نا لوگوں کو کہ جی جناح کون تھے. اس ملک کو جس نے بنایا ہے وہ بھی کوئی مسلمانوں نے کوئی زیادہ خدمات نہیں ہے اس ملک کے اندر. کون تھے وہ مسلم تو نہیں تھے. لوگوں کو ہسٹری پڑھائے نا سر جی. وہ پارسی، ٹھیک ہے، پارسیوں کی، گونز، کرسچنز کی جتنی خدمات ہیں ہمارے پاکستان میں، مسلم تھے نا سر اس پہ دو اس ڈیبیٹ ہے. اب ایسے لوگوں سے کیا ہی بات کی جائے، آپ بتائیں مجھے. یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اگر کلمہ نہیں ہوتا تو آج پاکستان بھی نہیں ہوتا. یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس موضوع کو میں سمیٹتا ہوں اور میں آپ کو صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس بات کا خلاصہ ہوگی، اس ویڈیو کا خلاصہ ہوگی. پہلی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں یہ کیسز ختم ہو جائے، یہ گندگی ختم ہو جائے، یہ چیز بالکل مٹ جائے سرے سے، تو 3 کام کرنے پڑیں گے. 3 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں ہوگا تو یہ معاملہ اسی طریقے سے بگڑا ہی رہے گا، بلکہ شاید اور زیادہ بگڑ سکتا ہے. 3 چیزوں میں سے تینوں چیزیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 1 میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ہے پردہ. اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے کے پہلے صفحے میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تمام جتنی ازواج مطہرات اور مسلمان عورتیں وہ اپنے چہروں کو ڈھکیں، اپنے جسموں کو ڈھکیں. یہ پردہ کریں گی عورتیں تو مرد ان کے لیے بے قرار اور بے چین ہوں گے اور ان کی شادی کی طرف رغبت بڑھے گی. آج مغربی ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ پردہ تو ہے نہیں، مین اینڈ ویمن انٹریکشن ہے، کو ایجوکیشن ہے، ساری چیزیں ہیں، تو مواقع بھی زیادہ ہیں غلط کام کرنے کے. نمبر 2، شادی. وقت پر مرد کی اور وقت پر عورت کی شادی ہو جائے تو وہ غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. تیسری چیز، سزا. جو لوگ اس طرح کا غلط کام کر رہے ہیں، جو کیسز کے اندر ملوث ہیں، جو ملوث ہیں، ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ سزا منتخب کرے. اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، صرف اس چیز کی سزا الگ سے منتخب کریں، جیل میں نہ ڈالیں، ان کی شرعی سزا منتخب کریں. جو کرتا ہے 100 کوڑے مارے، شادی شدہ کرتا ہے سنسار کرے پتھر مار کے اس کو. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کیسز بڑھتے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے ویمن انسیف رہتی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے بچیاں ہماری جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی. سارا نظام ہی الٹا پلٹا کیا ہوا ہے. پردہ ہے بھائی، ایک چیز تو ہے، چلو آپ اسے بھی ختم کرنے میں لگے ہو، جی پردہ ختم کرو. شادیاں ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ کزن میرج بھی ختم کرو. او بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم لوگ کہیں؟ شادیاں ہو رہی ہیں، چلو 2 کام تو ہو رہے ہیں نا. اب جو غلط لوگ ہیں، جو خراب لوگ ہیں، انہیں پکڑو، سزا دو. ان کو سزا دینے کی بجائے جو 2 صحیح کام ہو رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں جی ختم کرو اس کو. مطلب کوئی لاجک ہے، کوئی کامن سینس ہے آپ لوگوں کے اندر اس چیز کو لے کے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اتنے بڑی بڑی جو ہے نا ریفرنسز پھینک پھینک کے مارتے ہیں آپ اپنی ویڈیوز کے اندر. فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، اور یہ انگلش میں آپ جو ہے ریفرنسز پھینک کے ہمارے منہ پہ مارتے ہیں. اور بھائی اردو میں مار لیا کریں، آپ ہمارے منہ پہ پھینک کے جو ہے نا اردو میں مار لیا کریں ذرا. اور بھائی اردو میں بول لیا کریں ذرا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ سمجھ جائیں گے ہم. اور انگلش بھی اللہ کا شکر ہے آتی ہے ہم لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو اصلی چیز ہے، جو اصل چیز ہے، قرآن اور حدیث، جو یہ اصل چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بات کریں. اور اگر آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی تو بس روڈیں دیکھتے ہیں آپ. ان کی روڈیں اچھی ہیں، ان کی سڑکیں اچھی ہیں، ان کے گٹر کے ڈھکن نظر نہیں آتے، ان کی جو ہے نا وہ وہاں پہ لیونگ اسٹائل بہت اچھا ہے، تو بھائی پھر آپ وہیں جا کے رہیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. یہاں پہ اسلامک نظام موجود ہے، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح میرے بھائی، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح. جب خلافت عثمانیہ تھی نا،
اس وقت خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے انگریز کوشش کر رہا تھا، اور اس وقت ایک بزرگ، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہے ایک جیل میں بند تھے، اور ایک انگریز سے انہوں نے پوچھا کہ یار ایک بات بتاؤ، تم یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی پھوٹی سلطنت جو ہماری جو چل رہی ہے خلافت، اس کو ختم کرنے کے لیے تم کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ کوئی خلافت تھوڑی ہے، خلافت تو حضرت عمر کے دور میں ہوا کرتی تھی، اس کے پیچھے بھی تم پڑے گئے ہو، یار اس کو تو رہنے دو۔ تو اس انگریز نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا آپ کا جواب بہت، آپ کا سوال، مولانا آپ کا سوال بہت سادہ ہے، لیکن اس کا جواب اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ خلافت بہت بڑی چیز ہے، آپ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو کہ ہم سے کس طریقے سے غیر مسلم ایک ایک کر کے چیزیں چھین رہے ہیں۔ ان کی چال ہی یہی ہے بھائی کہ ایک ایک کر کے ہم ان کی ساری چیزیں لے لیں اور ان کو ہم بے یار و مددگار کر دیں، ایسے کھلی فضا میں چھوڑ دیں ان کو ہم۔ بھائی یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ پاکستانی ہونے کا تو شاید اتنا زیادہ پراؤڈ نہیں فیل کرتے، لیکن مسلمان ہونے کا بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ ویسے تو پاکستانی ہونے کا بھی پراؤڈ ہی فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسلام کے نام پہ ہی بنا ہے، لیکن مسلمان ہونے کا پراؤڈ یہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں، کیونکہ ڈٹے ہوئے ہم لوگ آج بھی اتنی مصیبتوں کے بعد بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، شاید یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا بن گیا ہے، پر کیا کریں، یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔